अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि कोरोना वायरस की जंग सिर्फ कौम ही जीत सकती है, और अगर हम ये जंग जीत जाते हैं तो ये सहरा तमाम पाकिस्तानियों के सर जाएगा। आज कोरोना पर हिकमत अमली को लेके पार्लिमानी लीडर्स का इजलास हुआ, जिससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मुखातिब हुए, लेकिन उसके बाद अचानक हमने देखा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वॉकआउट कर गए, और उनका मौक़िफ़ ये था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इजलास से क्यों चले गए हैं। एक मैसेज जो तवक्को की जा रही थी कि अपोजिशन हुकूमत आज मिल बैठेंगे और कोई जामे पैगाम सामने आएगा, वो ना आ सका। इस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि ये बड़ी अचंभे की बात है कि शहबाज साहब और बिलावल साहब क्यों वॉकआउट कर गए हैं। इसके अलावा बुज़दार साहब ने एक अच्छी खबर दी है, जो डीजी खान में करंटीना सेंटर है, उसमें जो 800 लोग थे उनमें से 600 लोगों को अपने घरों को रवाना कर दिया जाएगा, यानी 600 लोग मुकम्मल फ़िट हैं। ये भी इंतहाई अच्छी ख़बर है। इसके साथ साथ जामिया अल-अज़हर की जानिब से एक फ़तवा सामने आया है, और जिसमें ये कहा गया है कि मौजूदा हालात की पेश नज़र रियासतें और हुकूमतें अपने इलाक़ों में, अपने ममालिक में बाजमात नमाज पे पाबंदी आयद कर सकती हैं, और पड़ोसी मुल्क भारत में भी एक लॉकडाउन कर दिया गया है। निज़ामी साहब, ये सारे हालात हैं और तवक्को ये की जा रही थी, कौम से तो अपील की जाती है, सभी हुकूमतें, वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी, कि वो लॉकडाउन की पाबंदी करें, लेकिन आज जो एक पैगाम आना चाहिए था, आप समझते हैं कि वो आया, और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब को एटलीस्ट उस मीटिंग को कंटिन्यू करना चाहिए था। देखिए, उनका मौक़िफ़ जो है वो तो ग़ालिबन ये है जिसका शायद आपने जिक्र नहीं किया, वो ये है कि उनको अपनी बात करने का मौका नहीं दिया गया। अगर तो मकसद है कि ये वाकई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स की, तो उसमें जो दीगर सियासी जमातें अपोजिशन की शरीक थी उनकी बात भी सुननी चाहिए थी, क्योंकि तो ये एक किस्म की मीटिंग थी, वज़ीर आज़म का ख़िताब तो नहीं था। तो इन दोनों चीज़ों में या तो कोई रूल्स ऑफ द गेम या फॉर्मेट पहले तय नहीं था, या उसको फॉलो नहीं किया गया। दोनों सूरतों में ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसे मौके पे जबकि अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पे होना चाहिए था, और कोई ऐसा बुनियादी इख्तलाफ भी नहीं है इस मामले में कि ये कोरोना वायरस के लिए जो एहतियाती तदाबीर करनी है और जिसके सदाबाब के लिए जो इक़दाम लेने हैं, इनमें कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि अप्रोच का फ़र्क है, और प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन की बात सुन लेनी चाहिए थी। अच्छा निज़ामी साहब, अभी इम्प्रेशन तो बज़ाहिर यही आया कि यहाँ फिर से अनाएँ जो हैं वो मुक़द्दम आ गई हैं। अवाम की हालत कुछ मुख्तलिफ है, एक दो लॉकडाउन भी है, लोग उस पर ताउन भी कर रहे हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे शायद लोग उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इन सारे हालात में आप नहीं समझते कि अगर आज कुछ हुआ भी है, इसको ख़त्म करके अगले एक दो दिनों में एक जामे पैगाम या जामे हिकमत अमली या वो नेशनल एक्शन प्लान जिसकी अपोजिशन भी बात कर रही है, वो सामने आ जाना चाहिए? जी यकीनन नेशनल एक्शन प्लान तो देखें जी, जब भी जिस तरह हम जब टेररिज्म से निपटे हैं APC के बाद 2014 में, तो ये नेशनल एक्शन प्लान ही था जिसके ज़रिए सारा कुछ जो है एक कोऑर्डिनेटेड तरीके चला। इसी तरह जब 2005 के सिलसिले की बात करते हैं तो ऐसे ही हुआ। अब भी एक कौमी आफत है, ये सबको एक पेज पे होना चाहिए, और इसके लिए जो इनिशिएटिव है वो प्राइम मिनिस्टर को लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अभी मामलात जो हैं वो ऐसे हैं कि एक मखसूस रिजर्वेशन हैं कि जी ये सिंध ने क्या कर दिया है, उन्होंने लॉकडाउन मुकम्मल कर दिया है, 25% लोगों को क्या बनेगा जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। अब मैं देख रहा था कि भारत में नरेंद्र मोदी ने 4 लाइनों की तकरीर करके लॉकडाउन कर दिया, वहाँ मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। वहाँ अब लोग 1.25 अरब लोगों की आबादी है। तो मैं ऐसे ही देख रहा था स्टेटिस्टिक्स कि जो वहाँ की जो गुर्बत की सतह से लोग हैं वो हैं कोई तकरीबन 22%। जी, और उनकी तादाद बनती है 27 करोड़ 60 लाख। जी ठीक, यानी पाकिस्तान की कुल आबादी से ज़्यादा, और ये उनकी पर कैपिटा इनकम जो है ना, जो निज़ामी साहब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। 25 सेंट है। ठीक है निज़ामी साहब, इस पे भी ज़रा बात करेंगे। भारत के जो आदाद शुमार हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है।
مشیر اطلاعات ترجمان حکومت پاکستان، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ جی نظامی صاحب۔ جی السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی آپ ٹھیک ہیں، وعلیکم السلام۔ حالات آپ کے اور پورے پاکستان کے اور ہم سب کے یکساں ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، نہیں آپ کی تو آج کل بہت دوڑ لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے آپ تو جوان ہیں حکومت کی۔ یہ آج جو کچھ سرگرمی ہوئی اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں، یہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو جو ہیں یہ کیوں واک آؤٹ کر گئے؟ کیا یہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھا ایجنڈا کہ ان کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے گا، پرائم منسٹر ان کی بات سنیں گے یا ڈسکشن ہوگی، یا یہ ایسے ہی تھا کہ انہوں نے خطاب کرنا تھا اور چلے جانا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام صاحب، میرا حال ہے آپ جو آج پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمانی کرونا پہ سیشن تھا، آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ پارلیمانی لیڈرز کی جو آج میٹنگ تھی اس پہ نظام بات کر رہے ہیں، اس سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اس میں پرائم منسٹر صاحب کا کوئی شیڈیولڈ ایجنڈا نہیں تھا اس میٹنگ کے اندر شامل ہونے کا۔ وہاں ہمارے جو اسپیکر صاحب اور پارلیمانی لیڈر اور شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے ان کو یہ آگاہ کیا کہ ایک پارلیمنٹری کنسلٹیشن سیشن ہو رہا ہے اور جس میں اپ ڈیٹ لی جا رہی ہے اس کرونا وائرس کے حوالے سے، تو آپ بھی اس میں کچھ کہنا چاہیں تو آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ تو پرائم منسٹر صاحب کی چونکہ پہلے سے شیڈیولڈ اسکیجولز تھے اور پرائم منسٹر آفس میں وہ آپ کو پتہ ہے آج کیبنٹ میٹنگ بھی تھی، تو اس حوالے سے انہوں نے اسکائپ پہ لائیو جو ہے وہ انگیج ہوئے سارے پارلیمنٹری لیڈرشپ سے، اور انہوں نے وہ تمام جو ریالٹیز تھیں، جو حکومتی اقدامات تھے اور جو چیلنجز تھے اور جو فیوچرسٹک ایک روڈ میپ ہو سکتا ہے، ان چیلنجز کے ساتھ جڑا وہ انہوں نے اس کمیٹی کے سامنے یا لیڈرشپ کے سامنے رکھا۔ لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ شاید اس میں شہباز شریف اور بلاول صاحب نے کچھ کنسرن شو کی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے یہ نداؤں کو دکھانے کا، یہ دائیں دکھائیں گے ہم جب حالات نارمل ہوں گے۔ اس وقت تو آپ نے ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے، ایک دوسرے کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، اور قوم کو ان اداؤں سے اس وقت کوئی لینا دینا نہیں۔ قوم چاہتی ہے کہ میری لیڈرشپ، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور حکومت میجر ریلیف دینے کے لیے کام کرے۔ پارلیمنٹری جو اگر میٹنگ جو تھی اس کا تو مقصد ہی یہ تھا نا کہ مشاورت ہو، تو مشاورت تو نہ ہوئی ہے، تو ایک خطاب ہوا نا پرائم منسٹر کا، ان کا شیڈول تھا انہوں نے خطاب کیا اور چلے گئے، تو یہ مشاورت تو کوئی نہ ہوئی، وہ تو وہ ٹی وی میں بھی کرتے تھے، وہ سن لیتے اس کو۔ نظامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے خطاب پارلیمنٹ کے اندر آ کے نہیں کیا تھا۔ یہ پتہ تھا ان کو کہ وہ پرائم منسٹر آفس میں ان کی جو انگیجمنٹس ہیں اس میں وہ اپنا نقطہ نظر اور اپنا ایک حکومتی حکمت عملی کے ساتھ جڑا روڈ میپ جو ہے وہ اس کمیٹی کو دیں گے، اور اس کے اندر جو مشاورت چل رہی تھی اس میں کنسرن جو منسٹرز ہیں اور ان کو بلایا گیا تھا، اور انہوں نے وہاں بریفنگ دی، ڈاکٹر ظفر اللہ نے دی، ہمارے چیئرمین این ڈی ایم اے نے دی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کیا حکومتی اقدامات ہیں جو اب تک اٹھائے گئے ہیں اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کے عوام کو، اور اب تک ہماری ترجیحات کیا رہی ہیں اور آگے ہم نے کس طریقہ کار سے اس چیلنج کو نپٹنا ہے۔ تو وہ دونوں جو ریلیونٹ فوکل پرسنز تھے وہ تو وہاں موجود تھے۔ پرائم منسٹر صاحب نے تو ایک جنرل براڈ لائن گائیڈ لائنز دینی تھی نا، تو وہ انہوں نے دی، تو ان کی فزیکل پریزنس تو وہاں میٹر نہیں کرتی۔ جی اچھا، یہ نظامی صاحب بھی جو نقطہ اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خطاب تو کیا، اس سے اپنی گائیڈ لائن بھی دی،
لیکن یہ سارا معاملہ جا کے کچھ بگڑا وہاں پہ کہ شاید جو مشاورت شاید اپوزیشن کے لوگ شہباز شریف صاحب بلاول صاحب مخاطب ہونا چاہ رہے تھے, گفتگو کرنا چاہ رہے تھے پرائم منسٹر صاحب سے, اور جو ہی پرائم منسٹر صاحب گئے اس کے بعد وہ پھر اٹھ کر چلے گئے, یہ ویڈیو لنک پہ بھی پاسبل تھا. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ شیڈیول نہیں تھا, پرائم منسٹر صاحب کو بتایا گیا تو وہ آئے, انہوں نے اس سے متعلق گائیڈ لائن دی. کیا ہی خوب ہوتا کہ آج ہی اس کو کوئی پیغام سامنے آ جاتا. تو اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پھر سے کوئی سیشن ہو, اپوزیشن کو انگیج کیا جائے. دیکھیں, یہ کرونا وائرس صرف حکومتی ایجنڈا نہیں ہے, اس کا وکٹم جو ہے وہ صرف حکومتی ووٹر سپورٹر نہیں ہے, یہ تو ایک پورے پاکستان کا قومی مسئلہ ہے اور ایک قومی ایشو ہے. اور اس قومی ایشو میں سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے, اور پارلیمنٹ اس قوم کا ایک اہم ادارہ ہے اور جمہوریت کا ایک اہم ستون ہے. تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی جو لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داریاں اس حوالے سے زیادہ ہیں کہ اس کے اندر تمام پبلک ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہیں اور عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک ضدی بچے کی طرح, بلاول صاحب کی ضد تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ابھی اس پروسیس میں انہوں نے سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور وہ ان ساری ریپرکشن سے آگاہ نہیں ہے, اور انہوں نے ابھی تک اپنی پولیٹیکل کیریئر میں اس قسم کے ڈیزاسٹر نہ دیکھے ہیں نہ مینج کیے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کی جو فہم و فراست ہے, انہوں نے 10 سال ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کیا, پھر 35 سال سے مختلف حکومتوں میں ان کا ایک اہم اپنے بھائی کے ساتھ رول رہا ہے. تو ان کو اس موقع کی اور وقت کی نزاکت کا احساس ہونا چاہیے, اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سیشن کے اندر پرائم منسٹر سے آپ نے ایک وے فارورڈ روڈ میپ لے لیا, باقی کنسلٹیشن اور انگیجمنٹ آپ کی پارلیمانی لیڈرشپ سے تھی, جس میں پارلیمانی لیڈر اور اسپیکر صاحب اور تمام پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں موجود تھی. تو اس میں کوئی ضد کی وجہ سے اپنے آپ کو انا کا سہارا لے کے ڈسوسیٹ کرنا یہ مناسب وقت نہیں تھا اس کام کے لیے. لیکن دیکھیں, میں اگر یہ کہوں کہ بلاول صاحب ٹھیک ہے, آپ نے کہا بھی نسبتاً کم تجربہ رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا کہ ان کو بہت ہی پرائم منسٹر کے خلاف کرٹیسزم کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن انہوں نے کہا جی اس موقع پہ ہم حکومت سے بالکل تعاون کریں گے اور یہ وقت نکتہ چینی کرنے کا نہیں ہے. تو آپ کو تو فائدہ اٹھانا چاہیے, ان سب لوگوں کو آن بورڈ لا کے ایک مربوط حکمت عملی جو ہے وہ بنانی چاہیے. اگر اپوزیشن کا جو مطالبہ ہے نیشنل ایکشن پلان ہے, اس پہ کوئی بیٹھ کے مشاورت کر کے کو آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ ابھی تو یہ شروع ہوا ہے, پتہ نہیں انجام اس کا کیا ہوگا اس کرائسس کا. دیکھیں, اس میں بلاول صاحب کا حوصلہ افزا بیان اور حوصلہ افزا ایک اپروچ رہی ہے, اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اور بڑا اچھا جیسچر ہے, اور انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک کلیدی اور مین رول جو ہے ان کا اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور ان کی قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو انڈورس کیا ہے. اور اس وقت چونکہ وہ ایک قائد کی حیثیت سے, حکومت کے وزیر اعظم کی حیثیت سے, عوام کے لیڈر کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, تو ان کے پیچھے سب کا کھڑا ہونا اور ان کی کاز کو تقویت دینا, کیونکہ یہ ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. جی اس وقت وزیر اعظم پاکستان کی شخصیت, ذات یا کسی پرسنل ایجنڈے کے آگے بڑھانے کا ایشو نہیں ہے, یہ قوم کا ایشو ہے, اور یہ پورے عوام کا ایشو ہے, پورے ملک کی سلامتی کا ایشو ہے, اور اس کے اندر جو ہے ہماری قوم کو کھڑے ہونے کا وقت ہے اور لیڈرشپ کو لیڈ کرنے کا وقت ہے. جی یہی یہ پرائم منسٹر نے اکنامک پیکج کا اعلان کیا, اور آج وزیر خزانہ نے اور ان کی ٹیم نے, جو متعلقہ ٹیم ہے پرائم منسٹر کی, انہوں نے اس کے خد و خال بھی واضح کیے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو پیکج ہے یہ کافی ہوگا موجودہ جو اقتصادی اور انسانی جو بحران پیدا ہو گیا ہے اس وبا کی وجہ سے؟ دیکھیں, یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا نظامی صاحب 1000 ارب سے زائد کا ریلیف پیکج ہے. یہ ایک ایسی اکنامک
स्टिमुलस है, जिससे मकसद ये था कि आप पहले इस कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एक लाए अमल जो आप बना रहे हैं, जिसमें आप प्रिवेंटिव मेजर्स और क्यूरेटिव मेजर्स और ओवरऑल एक अवेयरनेस स्ट्रेटजी जो है उसके लिए आपको ये पैसे चाहिए और इमीडिएट रिलीजेस इन दैट सेक्टर वो होनी चाहिए और उसको इंश्योर किया गया। दूसरा ये था कि इस कोरोना वायरस के जो मुतासरीन हैं, जो इसकी वजह से बेरोज़गार होंगे, जो मज़दूर, मेहनत कश, दिहाड़ीदार और ओवरऑल जो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले, दफातर में काम करने वाले लोग जो हैं, उनका जो इकनॉमिक डेंट पड़ेगा उसकी ओनरशिप हुकूमत ले, वो हमने लिया। इसके साथ जो छोटे कारोबारी हैं और जो हमारे सनतकार जिन्होंने एक मुख्तलिफ बैंकों से लोन लिए, लेकिन ज़ाहिर है जब फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, कारखाने नहीं चलेंगे तो वो अपने मतलूबा जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं करेंगे, तो फिर हुकूमत को बेल आउट पैकेज देना पड़ा। और वो तीसरा वो सेक्टर जो जिनको आप कैश ट्रांसफ़र देना चाहते हैं, वो 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान है जिनको हुकूमत सपोर्ट देने जा रही है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप अमल है जिसमें किसान को भी प्रोटेक्ट किया है, जिसमें आपने एक आम मुस्तहिक नादार कम्युनिटी, निचला तबका, पिसा हुआ तबका, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखा है। तो ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दिल के अंदर जो एक आम आदमी के साथ जुड़ा दर्द और एहसास का रिश्ता है उसको उन्होंने निभाया है। तो आगे जो हालात, सूरत हाल, उस पर गहरी नज़र रख के हम उसको वैल्यूएट भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो सूरत हाल के मुताबिक फैसले करते रहेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ये अवाम का सरमाया है, कि अवाम का पैसा है, अवाम पे लुटाना या अवाम को उनका हक देना, ये हमारी जिम्मेदारी है और अवलीन तरजीह है और इंशाल्लाह हम उन जिम्मेदारी। डॉक्टर साहिबा एक ब्रेक लेंगे, डॉक्टर साहिबा एक ब्रेक लेंगे आपसे, और गुजारिश भी करेंगे कि थोड़ा सा वक्त आपका हमें और चाहिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये पैसे हमें भी मिलेंगे, तो वो कौन सा डाटा है जिसके ज़रिए, जिसको बुनियाद बना के ये पैसा आम लोगों तक, गरीब लोगों तक पहुँचाया जाएगा। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहिबा जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, इन सारे हालात में जो 2005 का ज़लज़ला था उसका भी रेफरेंस बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है, और उस वक्त जो सरेदस्त आम लोगों तक, मुतासरीन तक इमदाद पहुंची थी, वो एक तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, फिर दूसरा पटवारियों को इस्तेमाल किया गया था। मौजूदा जो पैकेज है बड़ी अच्छी बात है, अरबों रुपए हैं, ये गरीब लोगों तक पहुँचेंगे, लेकिन इसके लिए कौन से डाटे से इस्तेफादा उठाया जाएगा? क्या ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक का डाटा है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, या कोई और डाटा है? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि कौन से वाला प्रोग्राम जो है उसकी डिसेमिनेशन की आप बात कर रहे हैं। अगर तो आप 200 अरब रुपए जो हमने मज़दूर, मेहनत कश के लिए रखे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं और फार्मल वर्कर हैं और किसी न किसी फैक्ट्री के अंदर उनका डाटा मौजूद है और कारखाने में काम करने वाले हैं, तो उसकी डिसेमिनेशन या डिस्पर्समेंट या उनको तरीक़ाकार पहुंचाने का जो है वो सूबाई हुकूमतें और बिज़नेस कम्युनिटी और वो तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साथ मिल के वो डाटा इकट्ठा करके उसकी बुनियाद पे उनको वो पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दूसरा जो आपका कैश ट्रांसफ़र है, वो कैश ट्रांसफ़र जो है, चूँकि एक डिजिटल डाटा बैंक वर्ल्ड बैंक के तावन से पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, और जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टैटिस्टिक्स बेस पे पावर्टी स्कोर इंडेक्स को बुनियाद बनाते हुए हम निचली सतह से लेके ऊपर तक एक SOPs और TOR सेट किए गए थे कि आप अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड और डेवलपिंग में किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, किस तरह उसको ग्रेड करेंगे। तो उस डाटे की बुनियाद पे जो नादरा के ज़रिए प्रिपेयर हुआ, और नादरा का वो एक बहुत कम्प्रीहेंसिव डाटा बैंक है जिससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले एहसास प्रोग्राम के ज़रिए वो कैश ट्रांसफ़र करवा रही है।
جو پریزنٹیشن دی گئی کیش ٹرانسفر کے حوالے سے ہماری میٹنگ کے اندر، تو اس کے مطابق جو ہے وہ نادرا کا سسٹم، موبائل فونز اور ہمارے مختلف بینکنگ سسٹمز جو ہیں جس میں اے ٹی ایم ان بینکس کی شامل ہیں، ان کو ہم یوٹیلائز کریں گے. اور یہ ہر پروگرام کا ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنے گی، لوگوں کو اویئرنیس دے کے میڈیا کے ذریعے طریقہ کار واضح کیا جائے گا کہ کس طرح ان تک وہ پیسے پہنچیں گے. جسٹ سپوز کہ ایک اپلیکیشن اور ایک ہر شخص کو ایکسیس دی جائے گی کہ جو اس ہیلپ لائن کے ذریعے کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں اس ایپ میں، اور اگر وہ اس پاورٹی سکور انڈیکس کو میٹ کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ رجسٹر ہو جائے گا، اگر نہیں کرتا تو وہ ریفیوز ہو جائے گا. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ بنا ڈیٹا ہے جس کی ٹرانسپیرنسی سب سے پہلے انشور کی گئی ہے کہ تاکہ حقداروں تک حق پہنچے اور بر وقت اور فوری جو ریلیف ہے وہ لوگوں کے دروازے تک پہنچایا جائے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہی عزم ہے. محترمہ، یہ کرفیو کے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں اور ایک دم بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں، اور کرفیو کے مکان کو بھی رد نہیں کیا پرائم منسٹر نے بھی اور سندھ گورنمنٹ نے بھی. تو یہ جو حالات کی جو نزاکت ہے، اب مجھے یاد ہے اے پی سی جو ہوئی تھی پہلے ہوتی رہی ہیں، 2014 میں بھی ہوئی ہے جب یہ ٹیررزم کا مسئلہ تھا، تو اس میں تمام پارٹیاں اکٹھی ہوتی تھیں اور پرائم منسٹر صاحب خود مشاورت کرتے تھے یا کم از کم موجود ہوتے تھے. تو یہ میرا تو رسائی پرائم منسٹر تک نہیں ہے، آپ کے ذریعے میں مشورہ دے سکتا ہوں ان کو کہ اس قسم کا کوئی جو انیشیٹو ہے وہ یقیناً اب وقت آ گیا کہ اس کو لیا جائے. دیکھیں، آج بھی پرائم منسٹر نے اس حوالے سے کیبنٹ میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ لاک ڈاؤن کی ڈیفرنٹ ڈگریز ہیں اور آپ ان ڈگریز کو ون بائی ون ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن کل جو ہماری نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں پرائم منسٹر جو ہیں چاروں صوبوں کو آن بورڈ لیں گے اور اس سیشن کو چیئر کریں گے جس میں ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ اکٹھی بیٹھے گی اور ہم ریویو کریں، انالائز کریں، دیکھیں کہ جو اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں ان کی نچلی سطح پہ اثرات کیا ہیں اور پھر اس کی ریپرکشنز کیا ہیں. کیا اس طرح کے فیصلوں سے عوام کو آسانی ہوئی ہے یا ان کی مشکلات بڑھی ہیں، اور اس کے ہماری اکانومی پہ کیا اثرات آئیں گے، اور الٹیمیٹلی ہمارے لوگوں کو پھر کرونا سے زیادہ خطرہ ہوگا یا اس ڈیمانڈ سپلائی گیپ کی وجہ سے جو کرائسس ہوگا اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے زندگی تنگ ہوگی. تو یہ تمام امور کا جائزہ لینے کے لیے کل دوبارہ جو ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے. صوبوں کے ساتھ مشاورت ہوگی، رپورٹ لی جائے گی اور ان کی مشاورت سے اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. اچھا، یہ کل جو آپ کا پرائم منسٹر کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے ادھر آپ بھی تشریف رکھتی تھی، اس کے باوجود کہ بڑی احتیاط سے میڈیا پرسنز کو جو کہ عمومی طور پہ حکومت کے مخالف تصور نہیں ہوتے ان کو بلایا گیا تھا، لیکن بڑی ہوسٹائل کویشچننگ ہوئی وہاں پہ. یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر کس قسم کا ماحول ہے؟ نظامی صاحب، سب سے پہلے تو آپ وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کریں، اپریشیٹ کریں کہ پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو وزیر اعظم ہاؤس میں میڈیا کے لائیو خاص کویسچنز کا سامنا بھی کرتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے. اور جو ان کے سب سے زیادہ ناقدین ہیں، جو سب سے زیادہ جنہوں نے ان کو ہمیشہ اپنے پروگرامز میں نیگیٹیولی کرٹیسائز بھی کیا اور ان کی آج تک کسی پالیسی کی حمایت نہیں کی، ان کو بھی پرائم منسٹر ہاؤس تک رسائی دی. پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے ان کے لیے بند نہیں کیے. یہ ان کا بڑا پن ہے اور یہ ان کا میڈیا کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ میڈیا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہاں بلایا گیا تھا کرونا سیشن کے لیے
اور کرونا کا جو ایشو ہے اس پہ رہنمائی لینے کے لیے اور ان کا تعاون مانگنے کے لیے، تو وہاں کچھ ہمارے میڈیا پرسنز نے معیشت کو ڈسکس کیا، کسی نے کسی میڈیا فرد کی گرفتاری کا کیا، کسی نے کوئی درد جو ہے وہ بیان، اصل درد جو بیان کرنا تھا وہ عوام کا درد تھا، لیکن جس نے بھی جو درد بیان کیا وزیر اعظم نے اس کو تحمل مزاجی سے سنا۔ لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے نظامی صاحب، اسی وزیر اعظم ہاؤس میں باقاعدہ میڈیا کو بلا کے لکھی ہوئی پریس سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی جاتی تھی اور کوئی کوسچن بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ اور وزیر اعظم نواز شریف جو سابقہ تھے، انہوں نے، ان کی ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے کہ لوگوں کی یادداشت سے نکل گیا ہو یا وہ ان کو بھول چکے ہوں ان کے اس عمل کو، کیونکہ وہ کبھی میڈیا کے سوالوں کا جواب نہیں لیتے تھے، صرف اپنی سناتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، پرائم منسٹر جو ہیں وہ سب کی بات سن رہے ہیں۔ ہاں، اس میں میڈیا ورکرز، میڈیا انڈسٹری، اس کے ساتھ جڑے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ بھی ان کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ اور ابھی میڈیا پیکیج اور میڈیا ورکرز کے رائٹس کے حوالے سے ہم ان کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں، اور میڈیا مالکان میں کنسلٹیشن ہم ان کو بلا کے کرنے جا رہے ہیں اور اس ایشو کو بھی ونس فار آل سیٹل کرنے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا محترمہ، میں آپ نے ذکر کیا نا نواز شریف کے دور کا، میاں نواز شریف تو کبھی میڈیا کو بلانے کا تکلف ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں ریٹن اسٹیٹمنٹ، اور وہ بلاتے بھی تھے تو وہ ایسے میڈیا کو بلاتے تھے عموماً جو کہ ان کو ہوسٹائل کویشچننگ نہ کرے۔ تو اب ماشاءاللہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے جو ان کے درباری بان کے درباریوں کی درباری نہیں وہاں بلائے گئے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ نیوٹرل وہ سارے اینالسٹ اور اینکرز تھے، لیکن اصل میں ایسا تھا نظامی صاحب کے تعداد کم اس لیے تھی۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں میڈیا کے ہیں، ان کو تو آپ نے کل بھی نہیں بلایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایک زمانے میں بڑے کبھی ہم میں تم میں قرار تھا تھے، اب وہ ہاں یہ بات ہے سر۔ نظامی صاحب، اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر مسلسل سب کو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ 8 سے زائد لوگ نہ ہوں۔ ایک میڈیا اینکرز کی، کالمسٹوں کی، سینئر اینالسٹ کی، رپورٹرز کی یہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے جو پی ایم کے سامنے جاتی ہے، جس میں وہ ٹک مارک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کس کو بلانا ہے وہ ملٹری سیکرٹری صاحب ان کنسلٹیشن ود می وہ چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ کل چونکہ ٹائم شارٹ تھا اور پھر اس کے بعد ایک بڑا پیکج تھا، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ پی ایم بغیر میڈیا کے یہ ٹیلی ویژن پہ، پی ٹی وی پہ آ کے بیان کر دیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ نہیں، انگیجمنٹ اس میں جانا ہے۔ تو یہ ایک اچھا جیسچر تھا۔ کل ان کی جو جس انداز سے انہوں نے میڈیا کے ہارش اور ہارڈ ہیٹنگ کویسچنز کو آبزرو کر کے تحمل مزاجی سے جوابات دیے، تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں ان کی جو سپائک تھی پاپولیرٹی کی وہ بڑی، اور جن لوگوں نے مشکل باؤنسر کیے انہوں نے اس پہ چھکے لگائے اور الٹیمیٹلی میچ وزیر اعظم نے جیتا۔ جی ٹھیک ہے، ان کے پیشنس کی خاصی تعریف ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کویسچن، میڈیا پیکج کی آج بھی بات ہو رہی تھی آپ کی پریس کانفرنس میں، کچھ تو ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں، وہ ایک علیحدہ سے سلسلہ ہے، لیکن یہ کرونا کے خلاف جنگ میں جو ہمارے ورکرز آن دا لائن آف فائر ہیں، ان کے لیے سردست کوئی اور پیکج بھی آ سکتا ہے حکومت کی جانب سے؟ نظامی صاحب کچھ آپ بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ ایک تو میں نے خود لیٹر لکھا ہے، میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نظامی صاحب کی بات سن لیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو میڈیا کا بحران پہلے ہی ہے، ایسے میڈیا ہاؤس ہیں جنہوں نے 10 مہینے 12 مہینے کی تنخواہ نہیں دی، لیکن وہ حکومت کی گود میں نظر آتے ہیں۔ ان کے اخبار اٹھا کے دیکھیں جو اب بکتے نہیں ہیں، اشتہاروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو کیوں نواز رہے ہیں جو کالی بھیڑیں ہیں میڈیا مالکان میں؟
یعنی میڈیا کے وہ ملازمین جو پہلے ہی بھوکے مار رہے تھے اب مزید بھوکے مار رہے ہیں ایسے ظالم خرکاروں کے ہاتھ، ان کو تو نہ آپ نوازیں۔ نظام صاحب اصل میں ایک تو لیٹر لکھا ہے میں نے تمام میڈیا مالکان کو، اور ان سے گزارش کی ہے کہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور ان کے پراپرلی، کیونکہ یہ سارا دن ایکسپوز ہیں، کیمرہ مین ہے، کوئی اوبی وین میں کوئی رپورٹر ہے، جو فیلڈ میں لوگ ہیں، کچھ تو ہیں نا جو کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کچھ SOP سیٹ کریں۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میڈیا ورکرز کے فیملی اور میڈیا ورکرز کو جو بھی ایسے سسپیکٹڈ کیسز ہوں، اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کوئی بھی اس قسم کی بیماری یا وبا کا شکار ہو، تو اگر کسی میں کوئی ایسے سائن اینڈ سمٹم آتے ہیں، علامات آتی ہیں، تو ہم اس کو فلی جو ہے منسٹری انفارمیشن ان کی نہ صرف سکریننگ کرے گی، ٹیسٹ کرائے گی، بلکہ ان کو الٹیمیٹلی ان کے اور ان کے خاندان کے تمام علاج معالجے کی ذمہ داری بھی ہم اٹھائیں گے۔ تو ہم نے PID کے اندر ہی ایک جرنلسٹ اسسٹنس اینڈ سپورٹ پروگرام کے نام سے ایک ایپ لانچ کیا۔ اس ایپ کے ذریعے جرنلسٹوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے صحت کے حوالے سے جو بھی آپ کا کنسرن ہے اس پہ اپلوڈ کریں، اور تاکہ ہم آپ کو وہ جو ہماری ذمہ داریاں آپ کی صحت اور تحفظ کو یقینی بنانے کی وہ مل کے ادا کریں۔ اور اس میں میڈیا مالکان کو بھی ہم اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ جو دوسری بات آپ نے کہی اشتہارات کی، دیکھیں نظامی صاحب کچھ ہماری نہیں اشتہارات کی نہیں بات میں کہہ رہا ہوں، ان کی تنخواہیں دلائیں، ان کو تنخواہیں دیں لیکن تنخواہیں دلائیں، جنہوں نے تنخواہیں نہیں دی ہیں اور جنہوں نے تنخواہیں نہیں دی ہیں، ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی جو ہم ان کی پینڈنگ پیمنٹس ہیں ان کو ریلیز کرتے وقت جب تک ہمیں ان اداروں میں بیٹھے ورکرز کی طرف سے یہ کلیئرنس نہیں ہوگی کہ ان کی سیلریز پے ہو چکی ہیں، ہم ڈائریکٹلی وہ پیمنٹس مالکان کو نہیں کریں گے۔ ہم پہلے وہ ورکرز کی سیلریز دلوائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پیمنٹس جو ہے وہ مالکان کو جائیں گے، کیونکہ اگر ورکر کا استحصال ہوگا، ورکر کو اسی طرح جاب لیس کر کے اور اس کو دربدر پھینک دیا جائے گا تو حکومت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ اور ہم ایک پارٹنرشپ اور انگیجمنٹ اسٹریٹجی سے میڈیا کے ساتھ اثر نو اپنا جو بانڈ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت۔ یہ دونوں سٹیپس بڑے اچھے ہیں، عمل جو ہے وہ ضرور ہونا بھی چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، بریک سے پہلے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ جو سکیجول تھا وہ آج پرائم منسٹر کی اپیرنس اس میں نہیں تھی، لیکن باقی جو متعلقہ لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک تو یہ بتا دیں، پہلے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، جو واویلا اپوزیشن کا ہے کیا وہ بھی جائز ہے؟ اور اگر پرائم منسٹر وہاں موجود رہتے تو کیا ہو جاتا؟ دیکھیں، یہ یا تو تجاہل عرفانہ ہے یا واقعی ان کو پارلیمنٹری سسٹم کی سمجھ نہیں ہے پرائم منسٹر کو۔ پرائم منسٹر از جسٹ دا فرسٹ امانگ ایکولس اپنی کیبنٹ کے اندر، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، ان کا طاقت کا منبع پارلیمنٹ میں۔ تو وہاں سے یہ کہنا کہ جی ان کا شیڈول تھا، دیکھیں وہ گورنر جنرل نہیں ہے، وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے پاکستان کے، وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ اس پارلیمنٹ کے ایک قسم کے پروڈکٹ ہیں۔ ان کا اس طرح اٹھ جانا اور شہباز شریف صاحب کا پوچھنا کہ وہ اٹھ گئے ہیں، واقعی یہ بڑا افسوسناک ہے کہ وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ سے کو بالا حیثیت سمجھتے ہیں، اور ایک قسم کی ایک کنٹیمپٹ ہے، اور ایک جس طرح ایک کنٹیمپٹ کہہ لیں یا کوئی اور لفظ کہہ لیں، ہی ہیز نو ٹائم فار، چاہے اپنی پارٹی کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے لیے تو بالکل ہی کوئی نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ سب چور ہو چکے ہیں، ان سے تو ہاتھ ملانا یا منہ لگانا جو ہے ان کی شان کے منافی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایسے کرائسس کے موقع پہ یہ کہنا کہ جی ان کا شیڈول ہے، بھائی اس سے بہتر
اور بھاری ان کا کیا شیڈول ہو سکتا ہے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کرنے سے، جی جی اور وہ بھی جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ ٹھیک، دوسرا نظامی صاحب، دوسری طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی معاملے کی حساسیت جو ہے شاید اس پہ اتنا امیجیٹ ری ایکشن نہیں آنا چاہیے تھا، اگر یہ بیٹھ جاتی اپوزیشن تو بھی کوئی نہ کوئی شاید کسی نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا ایک معاملہ ہے جو ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے بھی سوال رکھا کہ یہ جو سارا پیکج ہے پرائم منسٹر پاکستان نے جو اناؤنس کیا، اب اس میں جو 150 ارب روپے دیے جائیں گے، 3000 روپے مہینہ جو غریب لوگوں کو دیے جائیں گے، اب یہ ڈیٹا ایک بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ کیسے کریں گے؟ بی آئی ایس پی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیٹا انف ہے؟ پھر دوسرا لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی رکاوٹ آ ان رہی کے ہے؟ پاس جو ڈیٹا ہے، جی ان کے پاس ڈیٹا کتنے بتایا انہوں نے؟ 12 کتنے ان کے پاس ڈیٹا ہے؟ فردوس اشکوان صاحب نے کیا بتایا؟ دیکھیں، وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مختلف ڈیٹا سے فائدہ اٹھائیں گے جو انڈسٹریز کے پاس ہے۔ ہمارے پاس، میں عرض کروں، انہوں نے کہا میرے پاس 12 ملین ہاؤس ہولڈ کا ڈیٹا ہے حکومت کے پاس۔ جی بی آئی ایس پی کا میں کئی سال اس کے بورڈ کا ممبر رہا ہوں، جی جی ان کے پاس اس سے آدھا بھی ڈیٹا نہیں ہے۔ جی جی میری بات سمجھے، یہ باقی جو ہے ایم این ایز، ایم پی ایس کے تھرو ہوگا، یہ ڈیول از ان دا ڈیٹیل، اور اس میں بڑا مس یوز ہوگا، اور یہ شاید نہ پہنچ سکے جو اینڈ یوزرز ہیں۔ ابھی بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ جو بی آئی ایس پی کا پروگرام ہے وہ بالکل اس لحاظ سے اس میں معطل ہوا ہے کیونکہ جو اس کی جو چیئر پرسن ہے محترمہ ثانیہ نشتر، وہ فورینسک آڈٹ کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ یہ مس یوز ہوا ہے۔ بجائے کہ جو مس یوز ہوا ہے ان کو تو آپ آہستہ آہستہ کرتے جائیں ساتھ، وہ پروگرام ہی اس میں معطل ہوا ہے۔ جی تو اس پروگرام کے تحت اس حکومت میں کیپیسٹی نہیں ہے تقسیم کر سکیں۔ اچھا نظامی صاحب، ان حالات میں لوکل گورنمنٹ کا نہ ہونا کتنی بڑی رکاوٹ ہے گڈ گورننس میں؟ وہ تو ظاہر ہے جی، لیکن لوکل گورنمنٹ تو اب نہیں ہے نا، اب آپ الیکشن کرا کے نئی گورنمنٹ تو نہیں لا سکتے نا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا نظامی صاحب، آج عثمان بزدار صاحب نے ایک اچھی خبر دی، جو ڈی جی خان کا کوارنٹائن سینٹر ہے، اس میں اب 800 میں سے 600 لوگوں کو گھر روانہ کر دیا جائے گا۔ دوسرا، جو ابھی تک کے اعداد و شمار ہیں ان کو دیکھا جائے تو پاکستان میں جو شرح اموات بنتی ہیں وہ تقریباً 0.7% ہے، یہ بھی حوصلہ افزا ہے، لیکن جو ریکوری ریٹ ہے وہ بھی 2% ہے۔ جی فیصل عباسی صاحب، جی آپ دنیا بھر کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں، جی پاکستان میں جو ہیلتھ کی آؤٹ لے ہے نا، وہ اس ریجن میں بھی کم ہے۔ دنیا کے جو ممالک جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان میں بھی سب سے آخر میں ہم۔ جی دو باتیں یاد رکھیں۔ جی پھر یہ دیکھیں کہ جو جہاں پہ ہیلتھ آؤٹ لے زیادہ ہے وہاں بھی وینٹیلیٹر نہیں ہے، ٹیسٹنگ کا پرابلم ہے۔ آپ مجھے بتائیں اپوزیشن کے اس مطالبے میں کوئی جان ہے کہ نہیں کہ ٹیسٹنگ مفت ہونی چاہیے؟ نظامی صاحب، دوسری ٹیسٹنگ یہ ہے کہ یہ جو جی جی اس کی جو یہ اس وقت ہم بڑی اس کو میکینیکل اندازے سے دیکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی اور ہمارے چیف منسٹر پنجاب بھی، کہ جی اتنے ہیں تو اتنا یہ ہو رہا ہے، ہمارا پرسنٹیج یہ ہے۔ وہ بھائی یہ جس انداز سے ملٹیپلائی کرتی ہے ایک دم یہ آگے جاتی ہے، ہمیں تو ورسٹ کے سیناریو لے کے آگے چلنا چاہیے نا۔ جی اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ ورسٹ کے سیناریو کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ہم بس خود کو داد دے رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ انڈیا میں انہوں نے کمپلیٹ اس کو لاک ڈاؤن کر دیا پورے ملک کو۔ جی 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 کشمیر تو پہلے ہی تھا، چلے وہ سارا کر دیا۔ وہاں پہ غریب آدمی جو ہیں، جتنی پاکستان کی آبادی اس سے زیادہ 27 کروڑ 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت جو ہے $1.25 سے ماہانہ روزانہ آمدنی سے ان کی کم ہے۔ جی تو غریبوں کا خیال رکھنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی ان کو مار دیں، نہ ان کے پاس روزگار رہے، نہ ان کے پاس کوئی جان اور مال کی ان کی کوئی حفاظت ہو۔ اس کے لیے تو ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے، اور یہ اتنا بڑا ٹاسک ہے کہ دیکھیں پہلے بھی ٹیررزم کے خاتمے میں پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت جس کو آپ بہت کرپٹ کہتے تھے وہ کہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام، یہ سب ایک نیشنل ایکشن پلان میں، اور پاکستان کی اپوزیشن ایک پیج پہ تھی۔ خان صاحب بھی موجود تھے وہاں جی 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 کسی کے موقع پہ۔ تو اب یہ حقارت اور نفرت کی جو سیاست ہے یہ ختم کر کے لوگوں کی طرف آلو برانچ بڑھانی چاہیے۔ سیاست ہوتی رہے گی، ملک پہلے بچے گا، لوگ بچیں گے تو سیاست ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک ہے نظام صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج ہم سے اتنا ہی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔